बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हार्ट टॉक के मेरे मेहमान हैं मोहम्मद साबिर शबीर चीमा साहब हैं, जो टिकट होल्डर हैं रावली शर्की से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और प्राइस कंट्रोल कमेटी के कंटोनमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं। जो उनके साथ मेरे दूसरे मेहमान हैं खुर्रम सलीम खोकर साहब हैं, जो PP 53 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार होंगे और अमीर जोन हैं। उनके साथ मोहम्मद आसिफ गुल साहब हैं, जो सोशल मीडिया कंटोनमेंट बोर्ड के ज़िम्मेदार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। उनसे इन तमाम मेहमानों से बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। आज जो मेरे मेहमान हैं साबिर चीमा साहब हैं, खुर्रम सलीम खोकर साहब हैं और मोहम्मद आसिफ गुल साहब हैं। चीमा साहब, सबसे पहले आप हुकूमती पार्टी हैं, तो आपसे ही शुरू करते हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, आप एक ख्वाब देख के एक नज़रिए के साथ जुड़े थे आज से 7-8 साल पहले, बड़े डोल धमाके के साथ। क्या जो तहरीक इंसाफ ने तकदीरी के नाम पे आप लोगों को आप उनके साथ मुंसलिक हुए थे, क्या आपकी वो उम्मीदों के ऊपर आपकी पार्टी उतरी है 3 सालों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे पहले नाज़रीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ताहिर साहब, आपने सवाल किया है कि जिस उम्मीद के साथ हम मुंसलिक हुए थे, क्या हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर पूरा उतरी है? देखिए, कोई भी पार्टी जो है ना रातों रात जो है ना तब्दीली नहीं ला सकती। सही। ये तब्दीली पूरी आवाम के अंदर भी शऊर होना चाहिए। असल में बात यह है कि हमारा लीडर इमरान खान इंतहाई एफर्ट कर रहा है, बल्कि मुझे ये जो गुरावाली कंटोनमेंट बोर्ड है, इसकी प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर भी उन्हें बनाया था। जिसको मैं पूछता हूँ, यार ये क्या तुम रेट लगा दो, वो कहते हैं चीमा साहब चाचू जी छोड़ें, क्या कर रहे हैं आप, आपका क्या। तो किसको, जब तक हम खुद नहीं तब्दील होंगे, हमारी वाम के अंदर शौर नहीं होगा। फ़र्ज़ कर ले एक सब्ज़ी वाले के पास कोई जाता है, औरत जाती है या मर्द जाता है, वो 3 पहले बुरे लफ्ज़ बोलता है हमारे कैद के लिए, फिर वो सब्ज़ी कम से कम 50 रुपये महंगी लगा देता है। ये एक ट्रेंड बन गया है, वो बात नहीं है जितना शोर है। तो अगर है भी महंगाई, तो ये तो ऊपर से तो नहीं उतर आई है 2-3 साल में। इसका जो बुनियाद होती है ना, कोई दरख्त यकदम तनावर नहीं हो जाता, जवान हो जाता, फल लगता है, उसको भी टाइम लगता है। यानी आप समझते हैं कि पार्टी सही ट्रैक पे चल रही है और अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा वक्त भी अब कभी आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा इमरान खान की क़यादत में। तो मुल्क जो है ना, ये सब महंगाई का जो तूफान है, उधर एहतजाज का तूफान है। लोग सोच रहे कि क्या जो चीज़ें 3 साल पहले 55 रुपये थी, आज 115 से 20 रुपये बिकती है। मैंने वही अर्ज़ की है ताहिर साहब, मैं आपकी बात काटता हूँ, कोई ये ऐसे ही नहीं हो जाता। ये महंगाई है ना, हाँ, ये पीछे से ड्रिवर, मतलब कुछ बंदा करता है कि हर चीज़ को ब्लॉक करके कर्जे ले लेके उसको बिल्कुल शो करता है आवाम में। इमरान खान का ये विजन है, उसकी ये सोच है कि मैं मुल्क को ग्रोथ लेवल पर, मेरा ख्याल 1 करोड़ लोगों के लिए एक मंसूबा आ रहा है 1-2 दिन में, जिसमें आज मेरा ख्याल मैंने नहीं देखा, तो खिताब कर रहे हैं। बड़े बड़े वो काम करने का सोच रहा है, लेकिन एक तरफ अपोजिशन PDA बना रही है, दूसरी तरफ कुछ हो रहा है, तीसरी तरफ TLP वाले हैं। तो जब बंदा जिम्मेदारियाँ और बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे मसलों में घिर जाएगा, तो फिर उसका क्या करेंगे, क्या होगा। कभी कोई नाराज हो जाता है। साहब, 3 साल से आप लोगों ने मीडिया के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई, तो जो आपकी हुकूमत है, तो आपने अपोजिशन को भी दीवार से लगाया, नैब को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया,
چور چور کے صرف نعرے لگتے ہیں. جب بھی وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں کسی بھی جگہ جلسے میں تو ایک ہی بات ہے, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو نہیں انار دوں گا. تو خود آپ نے نیب ترمیم میں جو ابھی کیا ہے, آرڈیننس لائے ہیں, اس کے اندر آپ نے جو آنے والے جب حکومت ختم ہوگی آپ لوگوں کے مقدمات نہ بنے تو اس کے اندر آپ نے خود آپ نے لوگوں کو اعتراف دے دیا ہے. اس میں چھوٹا سا معاملہ ہے, چھوٹا سا معاملہ ہے, یہ بڑی دیر کی بات نہیں ہے. زرداری صاحب کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو یہی شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا. بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. تو وہی ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں, ایک پلیٹ میں بلکہ ایک جگہ رہ رہے ہیں, صرف اس لیے جو اقتدار کا بھوکا باندھا ہوتا ہے نا. اگر عمران خان کو اقتدار سے پیار ہوتا تو کتنا مسئلہ تھا پیپل پارٹی کو ساتھ ملانے کے لیے, کتنا مسئلہ تھا دوسری پارٹی کو ساتھ ملانے کے لیے. یہ تو آپ نے فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی مثال لے لیں, ہمارے وہ معزز ہیں دینی رہن, 30 سال سے وہ ہر حکومت میں آ رہے تھے. اگر عمران خان ایسا کرتا تو مولوی صاحب کو ساتھ لگانا کون سا مسئلہ تھا. جن کو زیادہ درد اٹھتا ہے کہ عمران خان کو صبح ہی فارغ کر دو, آج رات کو فارغ کر دو, تو یہ کوئی یہ جو ہے نا یہ یکدم تبدیلی والی بات جو کر رہا ہے. دیکھو یہ اپنا اس نے یہ لنگر خانے لگائے ہیں, یہ کیمپس لگائے ہیں بزرگوں کے لیے, ان کے لیے ایک وظیفہ لگا رہا ہے جو بزرگ آدمی ہیں. جی خرم صاحب, آپ اپوزیشن میں ہیں اور جماعت اسلامی بھی احتجاجی سیاست کا آغاز کیا ہوا ہے. مختلف شہروں کے اندر مہنگائی کے خلاف مارچ ہو رہے ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, اور کسی بھی فورم کا حصہ نہیں بن رہی جماعت اسلامی, کسی گروپ کا حصہ نہیں, سولو فلائٹ پہ ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی جماعت کا موقف پیش کر سکوں. جماعت اسلامی اس ملک میں بنیادی طور پر اصل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو حکومت کو چیلنج دے رہی ہے, حکومت کے جو عوام پر گرنے والی بجلیاں ہیں مہنگائی کی, اس کے لیے عوام کی ترجمانی کر رہی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن کی دوسری بڑی پارٹیاں, آپ کو کم و بیش ان کے ایجنڈے میں کہیں عوام نظر آئی ہوگی. یعنی یہ جو ابھی بھی جماعت نے ایک پریشر, ایک احتجاج کا سلسلہ اختیار کیا, یہ بنیادی طور پر اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بھی اس حوالے سے دباؤ میں لے کر آیا کہ وہ بھی عوام کی بھی بات کریں. ورنہ آپ کے سامنے ہے کہ عوامی مسائل کے اوپر ان جماعتوں نے ابھی تک کوئی اس قسم کی آواز بلند نہیں کی, اور بس وہی امی بچاؤ ابو بچاؤ والی مہم ان کی جاری ہے. اور جہاں تک جماعت اسلامی کی سولو فلائٹ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا, تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر سب ایک ہیں. آپ غور کریں ان کے یہ جب یہ کہتے ہیں نا جی کہ اقتدار جو ہے وہ تبدیلی آ گئی ہے یا ملک میں کوئی نیا ایک نظام آ گیا ہے, تو یہ سب مکمل جھوٹ ہے. اگر وہ نیا نظام ہوتا تو کیا عمران خان کی کابینہ 70 سے 80% انہیں پرانے لوگوں پر مشتمل ہوتی؟ کیا یہ وہی لوگوں کا تسلسل نہیں ہے جو ابھی بھی پارلیمنٹ میں نظر آ رہا ہے, جو ملک و قوم کو کھا رہے ہیں, کس زمانے سے کھا رہے ہیں؟ انہی لوگوں نے نقصان پہنچایا اور آج ملک کس حال میں پہنچ گیا. لہٰذا جماعت اسلامی اب ان لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنے کو تیار ہے نہ بات کرنے کو تیار ہے. ہم اب بات کرتے ہیں تو صرف عوام کی بات کرتے ہیں, اور ہم ترجمانی بھی اگر کر رہے ہیں تو صرف جماعت اسلامی نے دھرنوں کی سیاست کی, جماعت اسلامی نے اتحاد کی سیاست کی, اور اب وہ ان تمام چیزوں سے نکل کے وہ دوبارہ سے سولو اپنے نشان پہ الیکشن لڑنے کی بات کر رہی ہے. پچھلے دنوں میں کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر گجرانوالہ کی میں بات کروں تو یہاں پہ آپ نے 5 لوگوں کو تقریباً آپ نے ٹکٹ دیا, اور چند 100 ووٹ آپ کی پارٹی کو ملے. لوگوں نے آپ کی سیاست کو تو ریجیکٹ کر دیا. آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ ان کا کوئی پتہ نہیں کل یہ دوبارہ اتحاد میں چلا جائے. اس حوالے سے میں بیان کرتا چلوں کہ جماعت اسلامی اس ملک میں کشمیر کے الیکشن میں بھی یہی وہی میں اس کے حوالے سے آپ کو بتانے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں, جماعت اسلامی نے بنیادی طور پہ اپنے جھنڈے اور اپنے نشان پر الیکشن لڑنے کا ایک فیصلہ کیا ہے, اور یہ
اس کے اوپر مکمل ایک پالیسی ترتیب دی گئی ہے. صحیح. ہم اتحادوں کی سیاست سے تنگ آ گئے ہیں, بیزار ہو گئے ہیں. اتحادوں کی سیاست نے نہ اس ملک کو کچھ دیا ہے, نہ جماعت اسلامی اپنے عوام کی خدمت کے لیے اپنا وہ کردار ادا کر سکی ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہی ہے. لہذا جماعت اسلامی نے اب ایک پالیسی وضع کر لی ہے کہ ہم اپنے نشان اپنے جھنڈے کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور لوگوں کو ایک متبادل کے لیے ایک صالح قیادت پیش کریں گے. جس طرح آپ نے ان لوکل الیکشنز کا حوالہ دیا تو ان میں بھی بنیادی طور پر اس کے ہی اثرات تھے. دیکھیں ہم بہت سالوں کے بعد اپنے نشان پر الیکشن میں اترے. ابھی تو لوگوں کو ہمیں اپنا نشان یاد کرانے میں, اپنا تعارف دینے میں, اپنے بارے میں بتانے میں وقت لگے گا, کیونکہ اس استحصالی نظام کو پچھلے 30 سال سے جس طرح کھاد اور طاقتور ادویات کھلا کے طاقتور کیا گیا ہے, اس استحصالی نظام کے اندر اپنی گنجائش بنانے کے لیے ہمیں لوگوں کو اس جماعت اسلامی کے تعارف دینا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم اپنی جد و جہد جاری رکھ رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے لوگوں کو میدان میں اتارا, اور یہ چند 100 ووٹوں کو چند ہزار میں اور انشاءاللہ لاکھوں میں بدلنے کی جد و جہد جاری رہے گی جب تک کہ اس ملک کا نظام مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو جاتا. آصف گل صاحب یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی ہو, پیپلز پارٹی ہو, تمام اپوزیشن جو ہے نا اپنی سیاست کر رہی ہیں, احتجاج. آپ لوگ پی ڈی ایم کی چند جماعتیں ہیں جس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. آپ اپوزیشن کے اوپر حکومت کا یہ الزام ہے یہ صرف اپنی کرپشن اور نیب کے جو کیس ہیں یا ایف آئی اے میں کیس ہیں ان کو دفاع کے لیے یہ صرف اپنی سیاست کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. یہ خود مسلم لیگ نون خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو اس صورتحال میں آپ جیسے نوجوان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اپوزیشن اور حکمران جماعت کے درمیان نہ کوئی کسی بھی ایشو کے اوپر اتحاد ہوتا ہوا یک موضوع کے اوپر کوئی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ان کے اپوزیشن دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کے ایک اتحاد بنا لیا انہوں نے حکومت کے خلاف, وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے. کہ انہوں نے سبز باغ دکھائے تھے کہ ہم کروڑوں نوکریاں دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور آج دیکھ لیں کہ انہوں نے آج تک کچھ بھی نہیں وہ اپنے وعدے پورے کیے. آپ کروڑ نوکریاں دیکھ لیں, 50 لاکھ گھر دیکھ لیں, مہنگائی چیک کر لیں کہاں تک پہنچ چکی ہے. اور جہاں تک ہماری بات ہے, ہم ہر فورم میں ان کا سامنا کر رہے ہیں, عوام کے لیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں, چاہے ہماری لیڈرشپ ہو, چاہے نچلے درجے کے کارکن ہوں, ہر جگہ ہم کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہم ہو رہے ہیں, سڑکوں پہ آ رہے ہیں, اس کے بعد ٹی وی ٹاک شو پہ بھی ہم آئے ہیں. اور جہاں تک ان کی بات ہے, دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے کی وجہ سے کرپشن ہوئی, یہ مہنگائی ہوئی, یہ ہوئی, وہ ہوئی. اب یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ اگر پچھلی حکومت نون لیگ اگر چور ہے تو انہوں نے تقریباً اتنی 8-9 سال انہوں نے حکومت کی, اور ان کے دور میں اگر چوروں کے دور میں چینی 53 روپے تھی, اور یہ ایک صادق اور امین ہے, اتنے یہ اپنے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیتے ہیں, اور ان کے دور میں آج 135 روپے چینی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی چیزیں بھی آپ دیکھ لیں. اور اپوزیشن ہر فورم میں ان کا مقابلہ کر رہی ہے, ان کے عوام کے لیے آواز بلند کر رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن باقی پارٹیز کے ساتھ مل گئی ہے. انہوں نے پیپل پارٹی کے خلاف بولا تھا نون لیگ نے, اور باقی کے ساتھ مل گئے. تو میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے کئی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ یہ پنجاب کے بہت بڑے ڈاکو ہیں, کسی کے لیے کہا تھا یہ کراچی کے بہت بڑے قاتل ہیں. آج انہی کی وجہ سے ان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ. چیمہ صاحب, آپ کی وزیر اعظم اکثر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک خطاب کیا کرتے تھے جوشیلا, کہ جو تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چوری کرتا ہے. جب ایک وزیر داخلہ آپ نے ایسا لگایا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس کو میں چپراسی بھی نہیں رکھوں گا, آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے. وہ اگر باتیں آپ کو یاد کروں, آپ کو دکھاؤں, تو آپ کہیں گے کہ وہ باتیں آپ کو یاد آ رہی ہیں. مجھے یاد ہے, لیکن وہ تمام باتیں سے یو ٹرن ہو گیا. آپ لوگ کہتے تھے مافیا. اس وقت جو آپ کی حکومت ہے, آپ کے پیچھے بھی مافیا, آپ کے آگے بھی مافیا, آپ کے ساتھ دائیں بھی مافیا, آپ کے بائیں بھی مافیا. آپ خود مافیا کا ہیڈ آپ کا وزیر اعظم بن گیا. تو
کیسے آپ دوسروں کا احتساب کریں گے جب آپ کے ارد گرد مافیا خود موجود ہے؟ چینی کا چور کا مافیا، آٹا چور کا مافیا، پیٹرولیم کا مافیا، ہر چیز کا مافیا، میڈیسن، غریب لوگوں کے لیے تو جینا مشکل ہو گیا۔ دیکھیں بات سنیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا مہنگائی کا طوفان آ گیا، ہاں یہ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ آپ تیل کی قیمت انڈیا سے کمپیریزن کر لیں کر لیں سر، تو کم ہے، اس کے پیسے کیسے سر؟ پیسے کی ویلیو سر آپ پیسے کی ویلیو سے دیکھیں نا، پیسے کی ویلیو سے دیکھ رہا جی، میں بول رہا ہوں۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کنٹینر پر کھڑا ہو کے یہ کہتا تھا وہ کہتا تھا، میں ایک بات باوثوق طریقے سے کہہ رہا ہوں طاہر صاحب، عمران خان جیسا لیڈر جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، جو سلپیں کٹ کے پڑھتا نہیں، پرچیاں کٹ کے بات کرتا ہے، ٹھوس بات کرتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے کسی اور مسئلہ، یہ جو چوں چوں کا مجھے بات سنیں، یہ جو پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ ہے، اس میں کہیں دور دور سے کوئی ذہنی ہم آہنگی ہے نہیں، پیچھے نظر آئی آپ کو، سب کچھ نظر آ گیا، صرف ایک عمران خان کو گرانے کے لیے ایجنڈے پہ ہے نا حکومت بتاؤ کیوں ون ایجنڈے پہ ہے کہ ملک کے اندر جب یہ سینٹ کی کسی سیٹ کا سینٹ کی کسی سیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اب یوسف رضا گیلانی کی سیٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بعد میں چیئرمین، ووٹ تو وہی دے نا، جب کسی کا دل صاف نہیں نہ ہوگا جتنی مرضی ایفرٹ کرے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ عمران خان ایسا بندہ ہے، دیکھو میں اس بات سے قطعی انکار نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کچھ سابقہ پارٹیوں کے بندے ہیں، لیکن جو ہمارے جیسے نجی لیول کے لیڈر ہیں یا کارکن ہیں یا ورکر ہیں، ان کو اوپر آنے بھی تو نہیں نہ دیتا۔ ادھر ہے گھوڑوں کی دوڑ، یہ جو بڑے بڑے گھوڑے ہوتے ہیں نا وہی ریس جیتتے ہیں۔ جو ہمارے جیسے عمران خان نے دیکھ لیا سابقہ الیکشن میں کہ یہ جو بندے تھے نا، یہ جو نظریاتی ہوتے ہیں، یہ کمزور تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لڑائی کے عادی نہیں تھے، بندے مارنے کے عادی نہیں تھے، وہ ہار جاتے تھے۔ اس دفعہ اس نے بندے لیے تھوڑے اچھے جن کی ریپیوٹ تھی۔ یہ سیاست جو پاکستان میں ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں یہ سیاست ہے ہی کوئی مطلب ان بندوں کا جو بدماش ہو، رانا ثناء اللہ ورگے، جو بازاری زبان بولتے ہو عظما بخاری کی طرح، یعنی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے، نہ کام نہیں ہے۔ یہ تو پھر تبدیلی کس نام کی سارے تبدیلی وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، بات تو سنیں نا آہستہ۔ اگر اس ملک پر چوری ہے، دیکھو بات سنو، وہ چور تھے، یہ ٹی ایل چوروں کا مقابلہ چوروں سے، یہ ایک منٹ جی، ٹی ایل پی کا مسئلہ لے لیں، اتنے دنوں سے یہ پھنسا ہوا تھا، جب شام یہ گورنمنٹ کی نااہلی نہیں ہے، بات تو سن لیں نا، گورنمنٹ وزیر اعظم کی نااہلی نہیں ہے، ایک دو وزیر ایسے تھے جنہوں نے یہ ریٹ لگائی تھی، لیکن اس میں عمران خان کی رضامندی نہیں تھی کہ بات تو سن لینا، پوری بات سن لینا۔ وزیر داخلہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر امور مذہبی امور کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نا مذہبی امور دبے لفظوں میں روز کہتا تھا، پھر مفتی منیب الرحمان صاحب ورگا جیسا مدبر بندہ آیا، پھر آیا شاہ محمود قریشی آیا، پھر یہ جو ہے قومی اسمبلی کا چیئرمین آیا، یہ انہوں نے بیٹھ کے 1 گھنٹے میں ساری بات طے کر دی۔ قوم کے سامنے ابھی تک نہیں لے کے آئے، سب کچھ لے کے آئیں گے قوم کے سامنے، بہت جلدی لے کے آئیں گے، پہلے اس پر عمل تو ہو رہے۔ یہ اچھا پہلے یہ اور کچھ کہتے تھے، اب جب معاہدہ ہو گیا تو پھر اتنے دن لمبا کیوں کیا؟ ہر ایک بات کا ٹائم ہوتا ہے، وقت پہ ہوتا ہے۔ دیکھو انہوں نے فرانس کے سفیر کی ملک بدری کو چھوڑا، واپس لیتے ہیں، انہوں نے جو ان کے جہاد مطالبات تھے ادھر بھی مرڈر ہوئے، ادھر بھی مرڈر ہوئے، جن کا ہمیں بے حد افسوس ہے۔ جو پولیس والے ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اب بہت غمگین ہے۔ جو یہ ٹی ایل پی کے جو بندے، صرف فرق اتنا ہے کہ ٹی ایل پی کے بندوں کو شور ہی کیا گیا، ہمارے وہ بھی شہید ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے میڈیا پر پابندی کی بات کی، اگر اس جلوس کو ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا تو یہ ایک مذہبی ایشو ہے، اس پہ ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، میرا بھی دھڑکتا ہے،
میں بات سیدھی کر رہا ایسے ہی۔ ہوں۔ ایک کال چودھری اعجاز کا بیان ایمان نہ ہو تو اس وقت تک سے کوئی اعجاز چودھری کا کل بیان آپ نے سنا ہے کہ اعجاز چودھری نے کہا جب سعد رضوی باہر آئے گا تو اس کو میں گلدستہ پیش یہ بھی تو سیاسی سکور ہے نا، جو بھی ہے نا، بات سنو، جو مذہب پر کمپرومائز ہے نا، ہمارے اگر ڈکرے بھی کر دیے جائیں نا، ہمیں پیس بائی پیس کر دے، پھر بھی ہمیں اس بات پر متفق ہے نموز رسالت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، جو بھی ہو ہوتا رہے، پارٹی کوئی بھی ہے ہو، پی ٹی آئی ہے، نون ہے، پیپل پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، سب چلے جائیں۔ جب نموز رسالت کا مسئلہ ہوگا تو پھر ہم اپنی جانیں بھی قربان کریں۔ جی ناظرین، پروگرام کا سلسلہ یوں جاری رہے گا، یہاں ہوگا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر۔ جی ویلکم بیک۔ خرم صاحب یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی نے کچھ عرصہ پہلے جو 2008 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے صوبائی گورنمنٹ کے اندر بھی بیٹھی اور خیبر کے اندر، تو پھر اب مرکز میں اپوزیشن میں تھی، تو اب نہ وہ کسی بھی اتحاد کا حصہ نہیں۔ آپ جیسے سولو آپ نے کہا کہ ہم لڑ رہے الیکشن، آپ نے جانا اپنے ایجنڈے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، جماعت اسلامی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ کنفیوز جماعت ہے، اچھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کے اوپر اکثر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے یہ مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں اور ایجنڈے پہ سیاست کرتے ہیں، اور لوگ بھی اس وجہ سے جو نا آپ لوگوں کی طرف نہیں جاتے۔ اس کی وضاحت کریں۔ جی میں عرض کرتا چلوں، جماعت اسلامی پاکستان کی واحد اسلامی پروگریسو جماعت ہے جو آپ کو اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور جماعت اسلامی وہ واحد مذہبی جماعت ہے جس کی دعوت کسی مسلکی یا کسی فروئی معاملے کے تحت نہیں، یعنی ایک بنیادی اسلام کے اوپر، بنیادی چیزوں کے اوپر اسلام کی جماعت اسلامی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اس تحریک کے ذریعے اس ملک کا جو ہے نظام بدلیں۔ اب جہاں پر دوسرے آپ نے الیکشن کے حوالے سے جو بات کی، جی اس میں یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت جب ہم کے پی کے میں جماعت اسلامی نے ایک اتحادی حکومت میں ساتھ دیا عمران خان کا، اس وقت جو کے پی کے اسمبلی کے نمبروں کا معاملہ تھا، یا اس میں آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ جماعت اسلامی چند ایسی فیصلہ کن نشستیں جماعت اسلامی کے پاس تھیں کہ وہ اپنا وزن جس پلڑے میں ڈال دیتی وہ حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے۔ جماعت اسلامی نے جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اکثریتی جماعت کا ساتھ دیا اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، اور جماعت اسلامی ہی کی وزارتوں کی اچھی کارکردگی تھی جن کی بنیاد پر پی ٹی آئی نے اس سے اگلے الیکشن میں اس کارکردگی کو کیش کیا اور مزید وہ جو اس وقت ملکی سطح پہ مہنگائی کا طوفان ہے، جی گجرانوالہ کی ہم بات کریں اپنے شہر کی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی اور اس علاقے میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے، ایم پی ایم نے اس دفعہ بھی تمام کی تمام نشستیں انہوں نے جیتی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، نہ اس شہر کو یونیورسٹی دی گئی، نہ اس شہر کو موٹر وے لنک کے ساتھ جوڑا گیا، کیا ان تمام سیاستدانوں کا یہ نااہلی نہیں ہے کہ آج ان کی باری ہے تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم چلڈرن ہاسپٹل دیں گے، ہم یونیورسٹی دیں گے، موٹر وے کا لنک، جب آپ کامرس اپنے مدد آپ کے تحت کہتے ہیں ہمیں دیں، انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں، یہ شہر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ چوتھا بڑا میجر شہر ہے صنعتی لحاظ سے اور ریونیو کے حوالے سے، اگر گیپکو کا آپ دیکھیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ ریکوری آپ کے ایریے سے ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ کے شہر کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک اور آپ سیاستدانوں نے کیا، اس بات کو مانتے ہیں آپ لوگ؟
آپ کے سامنے ہے جی کہ اس شہر سے پچھلے کئی سال سے، کئی ادوار سے کون سی جماعت کے ایم پی ایز، کون سی جماعت کے ایم ایل ایز منتخب ہوتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ یہاں پر ہمارے شہر کے اپنی جگہ پر موجود ہے، بلکہ ملکی لیول پہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نظریات نام کی کوئی چیز نہیں. وہ آپ کو اس جماعت میں بھی نظر آتے ہیں، جب اقتدار بدلتا ہے تو وہی آپ کو دوسری جماعت میں بھی نظر آتے ہیں. ہمارے شہر میں بھی ایسے لوگوں کی آپ کو مثالیں جگہ جگہ مل جائے گی. آپ کے سامنے کینٹ الیکشن، گجرانوالہ کینٹ الیکشن کے اندر اکثریتی جماعت مخصوص سیٹ پر الیکشن ہار گئی. یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں، یہ دو نمبری نہیں، یہ اس قوم کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. یہی ماحول بنیادی طور پر ایک ماحول بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے جو کھڑے لوگ ہیں، جو نظریاتی صحیح لوگ ہیں، یہ جیسے چوری صاحب نے فرمایا، جس طرح کے سیاسی ورکر اور سیاسی کارکن جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ آگے نہیں آ پاتے. اسی لیے یہ اس شہر کے اندر، اس ماحول کے اندر، یہ اس شہر کے ساتھ یہی سلوک ہونا تھا. اب جماعت اسلامی گجرانوالہ کی بنیاد پر انشاءاللہ ایک پبلک ایڈ جو فورم بنا رہی ہے، جس پر ہم گجرانوالہ کے ایشوز جو ہیں ان کو ہم اٹھائیں گے، گجرانوالہ کے عوام کی آواز بنیں گے، اور ان ایشوز کے ذریعے ہم اس شہر کی محرومیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے شہر میں پچھلے دنوں ہمارے ایم این اے صاحب، یہ میرے دوست بھائی ساتھ بیٹھے ہیں نون لیگ کے، ان سے معذرت کے ساتھ، ان کے ایم این اے صاحب کئی بار وزیر رہنے والے، وہ اپنی تقریر میں فرمانے لگے کہ گجرانوالہ میں یونیورسٹی نہیں ہے. کم از کم آپ کو نہ کہیں یہاں پہ دیکھ لیں، یہ اس ملک کا حال ہے نا جی. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. جہاں پر آپ نے مافیاز کی بات کی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا جب چینی مافیا، آٹا مافیا، تو یہ ایک سیاسی مافیا ہے. یہ جو اس شہر کا یا اس ملک کا ماحول ہے وہ ایک سیاسی مافیا نے کریٹ کیا ہے، جو چوری، ڈاکے، لوٹ مار کو سیاست کا نام دیتے ہیں، جو خریداری کو گھوڑے بیچنے، گھوڑے دوڑانے اور گھوڑے خریدنے کو اپنی قابلیت بتاتے ہیں، اسی کو سیاست کہتے ہیں. یہ اس ماحول کی یہی پیداوار ہے کہ آج ہمارا شہر اتنی محرومیاں کا شکار ہے. یہاں پر یونیورسٹی کے لیے کئی دفعہ وزیر رہنے والے، ایم این اے رہنے والے اور موجودہ ایم این اے صاحب التجا کر رہے ہیں، اور یعنی میری سمجھ سے باہر ہے جی کہ وہ کیسے سامنا کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ اس شہر کی محرومیاں. آصف گل صاحب یہ بتائیں کہ آپ یوتھ سے آپ کا تعلق ہے، اور کیا آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ آپ کی جماعت نے صرف وہ اقتصادی کام کیے جہاں سے کہا جاتا ہے کہ ان کو کمیشن ملتی تھی، سڑکوں نالیوں کا کام کے علاوہ ایجوکیشن کے اوپر کام نہیں کیا گیا، ہاسپٹل کے اوپر کام نہیں کیا گیا، اور اب آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، آپ کو تمام باتیں یاد آ رہی ہیں، تو آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ 5 سال کے وزیر رہنے والے، آپ کے شہر سے 2 وفاقی وزیر تھے، 2-3 صوبائی وزیر تھے، مختلف جگہوں پہ عہدیداران تھے، تو انہوں نے اس وقت اس شہر کے لیے خیال ہی نہیں کیا. آج وہ لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یونیورسٹی دے، مہنگائی کے خلاف آپ جگہ جگہ گلی گلی محلے میں آپ کہتے ہیں ڈول پیٹ رہے ہیں جی مہنگائی ہے، تو لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں حکومت کے خلاف. یہ مذاق نہیں. آپ دیکھیں جی، یہ اس گجرانوالہ ایک صنعتی علاقہ ہے، اور ادھر سے کئی ایم این ایز، ایم پی ایز الیکٹ ہوئے ہیں، یقیناً وہ نون لیگ کے الیکٹ ہوئے ہیں. یہاں پر ایک گکھڑ کے صدر بھی رہے ہیں، صدر پاکستان رہے ہیں. اس کے بعد یہاں کے وہ بھی رہے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، پنجاب اسمبلی کے وزیر بھی رہے ہیں. یہ ایک سمجھ لیں کہ، اور ہر حکومت میں جیسے اس حکومت نے یونیورسٹی پاس کی ہے، لنک پاس کیا ہے، اس کے بعد اسی طرح پچھلی حکومتوں نے بھی پاس کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی پاس کیا تھا. صرف اس گجرانوالہ کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہاں کی جو ہے وہ ہے یہاں کا مافیا. ہر چیز میں مافیا گھسا ہوا ہے، چاہے وہ تعلیم کی ہو، جس طرح ہو، جس چیز میں بھی ہو وہ مافیا ہے. اور یہ ہے کہ ہماری اس حکومت کا ایک، یعنی حکمرانوں سے زیادہ تگڑا ہے مافیا. جی بالکل، حکمران ان کے سامنے مافیا حکومتیں بھی بناتا ہے. مافیا جو چھوٹی سی مثال اس کی لے لیں سردار صاحب، دونوں نے شکست تسلیم کر لی ہے، اب موقع جماعت اسلامی کو. ایک منٹ، کینٹ الیکشن میں 6 آدمی ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، 2 آزاد ہوئے، 2 پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوئے. کیا یہ مافیا نہیں ہے کہ کرپشن جو 85 سے شروع ہوئی ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں
جب 85 میں نواز شریف وزیر اعلیٰ، بات تو سن لیں، بات سن لیں، پچھلے دور میں جتنی کرپشن میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے تو چھانگا مانگا کی سیاست ہوئی تھی، ادھر گئے تھے سارے ایم پی اے، نوٹوں کی بوریاں کھولی تھی. پھر جب 88 میں یہ بطور وزیر اعلیٰ تھا اور جو اس کو لانے والا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کو، وہ جنرل ضیاء الحق شہید، وہ جب اس نے جنیجو جیسے اچھے آدمی کی اسمبلی توڑی، جو بہت اچھا، جو ایک بندہ صرف چائے بناتا تھا اور خود پیتا تھا، چھوٹے سے فلیٹ میں، وہ اپنے گھر کے میرے پرائم منسٹر اس میں رہتا تھا، اس آدمی کی اسمبلی توڑی گئی اور رات کو اسمبلی ٹوٹ دیا، صبح اس کو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ لگا دیا جاتا ہے. تو جو مارشل لا کی پیداوار ہے، مارشل لا کی گود میں پیدا ہوا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. جب ایک دیکھ لیں، ان کی عید لندن، ان کا علاج برطانیہ، ان کی اولاد سر یہ تو سن سب کچھ لندن ہے، ان کی ہر چیز ادھر ہے. میں تو سلام پیش کرتا ہوں مولانا عبدالستاری کو، جس کو بولا گیا کہ آپ کو باہر بھیجتے ہیں علاج کے، اس کے کہا نہیں، جدھر میرے غریب ہو جو 30 سال رہنے کے بعد کوئی میرا ٹائم آپ نے چیمہ صاحب پیپلز پارٹی بھی چور، مسلم لیگ نون بھی چور، یہ سارے چور. لوگوں نے آپ کو 2018 میں الیکشن میں ووٹ کیوں دیا؟ کہ آپ تبدیلی لانے کے لیے. اگر آپ لوگ وہی ان چوروں جیسے کام کریں گے، پھر آپ اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم نہیں کام کریں گے. اس قوم کے خون میں، اس قوم کے جو ہے نا، یہ جو عوام ہے، جو میں نہیں کہتا سب ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں آج اگر احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، وہ جو آپ نے بنی گالا میں ایک مشین لگائی ہے اس میں داخل ہو جائیں تو وہ سارے صاف اور پاک مخالفت کر دیں گے. ہم پاکستان طریقے انصاف سے علیحدہ ہو جائیں گے. اگر ایسے لوگ آتے ہیں، اگر ایسے لوگ رانا ثناء اللہ جیسے بندے آتے ہیں جنہوں نے سینکڑوں قتل کروائے ہیں فیصل آباد میں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ مافیا ہے، اس کے آگے منشیات فروش ہیں جن کی کمائی وہ کھاتا ہے. آبد شیر علی علیم خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جہانگیر ترین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بزنس کرتے ہیں، باقی یہ بزنس نہیں کرتے. یہ کون بزنس؟ اس کا ثناء اللہ کا کیا بزنس ہے؟ ان کا کیا بزنس ہے بتا دیں. ان کی شوگر ملے ہیں، ان کی بھی شوگر ملے ہیں. کیا ہے ان کا؟ اگر ایک شوگر مل لو رانا ثناء اللہ کی تو میں پارٹی نہیں، باقی جو کاروبار ان کے وہ کاروبار ان کے. میری بات سن لیں، ان کا صرف جو ہے نا یہ دندہ ہے. ہم نے سنا تھا جو باتیں یہ بیبیاں بولتی ہیں بازاری زبان، جیسے عظمیٰ بخاری بولتی ہے، وہ عظمیٰ بخاری آپ کی جب بے نظیر آئی تھی نئی عظمیٰ بخاری شہباز گل کے مقابلے میں جو ہے نا ننگے پمفلٹ پھینکے تھے لوگوں میں. سر وہ پرانی بات ہے. وہ کیوں پرانی بات ہے؟ کسی کے بیٹی کی تذلیل کرنا. ایک وقت ایسا تھا کہ میں اتنا پیپلز پارٹی کا ادھر بھی بٹو آیا تھا، میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا، ادھر آیا تھا، وہ اتنا اچھا بندہ تھا کہ ایک منٹ وہ مارنے لگے اس کو. بول لو چھوڑ دو، یہ میرے اور عوام میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے. تو میں جتنے دیر تک بٹو زندہ رہا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی بات پر مجھے پاکستان کی سیاست جس دن اس کو پھانسی دی گئی ہے دکھ ہوا ہے. وہ ایک لیڈر تھا، اس نے اٹامک انرجی پاکستان کو دی، اس نے پاکستان فاقے کر کے پاکستان کی بنیاد رکھی جس کا آج یہ لوگ پھل کھا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی میری اب عمران خان نے 50 لاکھ نوکری کا وعدہ کیا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ ابھی وقت ہی کیا ہوا دیں گے. اور جو گھر توڑے ہیں، جو گھر توڑے گئے ہیں، وہ تو گھر نجائز مافیا نے بنائے تھے، توڑے وہ تو توڑنے چاہیے تھے، وہ تو مافیا نے بنائے. کہیں جو غریب لوگ ہیں وہی ایک ٹاور بنایا آپ نے غلط جگہ پر، اس کو توڑنا ٹاور تو ہے، لیکن یہ تو کورٹ کا حکم ہے. یہ اس میں تو سردار صاحب ایک جملہ، سردار صاحب ایک گراج ہے جس میں زبیر عمر کی بھی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اسد عمر کی بھی گاڑی کھڑی ہوتی ہے. آپ کے اس حلقے میں پی پی 53 میں موجودہ ایم پی اے صاحب اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار جنہوں نے الیکشن لڑا وہ بھی آپس میں کزن برادر ہے. یہ فیملی ہے پورا پاکستان کو، پورے پاکستان کو یہ چند لوگوں کے گھیرکمال بنایا. سردار صاحب ایک میری بات سن کے ایم این اے اور ایم پی اے نظر نہیں آتے. جائیں جس وقت مرضی جائیں، میاں طارق صاحب بیٹھے ہوئے عوامی بندے ہیں. آج کل کوئی بھی اگر نہ بیٹھے ہو، صبح ہی نہ بیٹھے ہو، نظر ہی نہیں آ رہے، صبح ہی نہ بیٹھے ہو اپنے دفتر میں کام کرنے کے لیے، اور صبح ہی اگر جمال ناصر نہ بیٹھا ہو تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ابھی اس وقت لوگوں کے مسائل حل نہ کرے ہو، ابھی ہارے ہوئے ہیں.
لوگوں کے مسائل نہ حل کرے. مجھے انہوں نے شرقی راہ والی میں اتنا فنڈ دیا کہ جہاں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا سڑک مارجیا بن گئی. ایک سردار صاحب کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی ایک ٹی ایل پی کا جو ہوا ہے, اعجاز چودھری کا کل آپ نے بیان سنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ہماری امید ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک سیاسی ایک سیٹ ایڈجسٹ کریں گے. ہم تو سنتے آتے تھے کہ ان کے پاس ایک ایسی واشنگ مشین ہے کہ جس میں کرپشن کے لوگ جو پرانی پارٹیز کے ڈال کے ان کو دھو کر وہ کرپشن فری کر کے اپنے ساتھ ملاتے تھے. اب تو ہمیں حیرانگی ہے کہ ان کے پاس ایسی مشین آ گئی ہے کہ جس میں جو انڈیا دہشت گرد ہے ان کو دھو کر وہ اپنے ساتھ ملا لیں. سنو, یہ بتا دیں ہمارے پاس تو آ گئی ہے, ان کے پاس اتنا پرانا ماڈل ہے بھائی, ان کے پاس اتنا ماڈل پرانا ہے 85 سے لے کر, یہ تو بیسیکلی ان کا قائد تو سیاستدان ہے ہی نہیں. سیاستدان چھوڑے ان کے یہ بتائیں کہ جس کو سیاستدان 2 دن پہلے کالعدم کہہ رہے تھے دہشت گرد کہتے اس کے ساتھ بات سنیں, سیاستدان وہ ہوتا ہے جو جیل کی صوبتے جیل ہے, جو جیل میں رہنا پسند کرے. میں 3 دفعہ جیل گیا ہوں, رہے ہیں, ایک دن بھی میں نے رہے ہیں, بھاگے رہے ہیں, کیا رہے ہیں, بھاگے. آپ نے بتایا آپ کی حکومت نے آپ کے وزیروں نہیں بھیجا نا, وہ کہتے مر گیا, وہ کہتا ہے میں نے سوچا ایک بندہ. آپ کا ڈاکٹر کیا, ان کا میں کیا کروں, جب آپ کی 15 رکنی ڈاکٹر کی ٹیم نے اس کو نہیں وہ بندہ لندن سے آیا تھا, اس کا اسپیشل ڈاکٹر ہماری جان چھوڑو, جاؤ موج مستی کرو. وہ آپ ان کے گلے میں ہڈی بن جان پھنس گئی ہے. اب وہ سیاسی شہید بنا بیٹھا ادھر انگلینڈ بھی اس کو نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نکلو ادھر سے. جو ہے بات سنو, بات ہمیشہ پروپکار ہوتی ہے. جب بھی بی بی مریم میری واجب الاحترام ہے بات کرتی ہے, تھوڑے دن میں اس نے بات کی, حمزہ نے بات کی کہ میں یہ ہمارا معاملہ ہے, ہم نے خود چیف صاحب کو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن میں ہم رضامند تھے, تو اس نے کہا استغفر اللہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. جن کے گھر میں تعداد ہے, جن کے اپنے سے یہ سیاسی کوئی شہنشاہ ہے, ان میں نہیں رہے گا. شریر میں سے میم نکالتے وہ آپ لوگ 31 اکتوبر کو ایک یوتھ کا کنونشن کر رہے تھے, احتجاجی دھرنا کر رہے تھے. جی بالکل, لیکن وہ ملکی حالات کی بنا پہ اس کو مؤخر کیا گیا, جس میں آپ لوگ وزیر اعظم پاکستان سے 50 لاکھ نوکریاں لینے جا رہے تھے نوجوان. جی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں لینے جا رہے ہیں, جو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ سی وی دیں گے کہ ہمیں نوکری دیں. تو یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, تو باہر سے کہاں سے آنے ہیں. ڈالر اس ملک کی تاریخی سطح پہ چلا گیا, پٹرول تاریخی سطح پہ چلا گیا, آئل جو کھانے کا وہ 450 سے اوپر چلا گیا, 450 ہے سر ڈالڈا کا. تو یعنی لوگ پریشان ہیں, غریب آدمی کہتے ہیں 17,000 میں گھر چلائے. ٹھیک ہے, بجلی کا آپ کے ان کے وزیر خزانہ نے کہا ہے, جو پیپلز پارٹی سے انہوں نے دھارا مان کے لگایا ہے, تو وہ کہہ رہا جی IMF سے ہمارا فائدہ ہو گیا, فوری ہم نہیں بڑھائیں گے, تھوڑے دنوں بعد مہینے بعد مہنگائی ایک نیا سلاب آئے گا, پٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی اور بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی. وہ معاہدے میں شامل ہے. یہ آپ نے سارا ملک IMF کے ثبوت کر دیا. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے گی, اس حکومت کا خاتمہ ممکن ہے؟ اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں, کچھ دن قبل آپ کے ادھر راوالی میں ہم نے احتجاج کیا مہنگائی کے حوالے سے. مہنگائی اس قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی ایسے ہی عام آدمی کی زندگی, آپ کے کیمرہ مین یہاں پہ موجود ہے, آپ کا سٹاف یہاں پر موجود ہے, آپ کے خیال میں یہ جو ہماری مہنگائی سے متعلق فیصلے کرتے ہیں, یہ جو وزراء فیصلے کرتے ہیں, یہ جو معاشی ٹیمیں بنی ہوئی باتیں سناتی ہیں, یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ کبھی بازار گئے ہیں, کبھی انہوں نے کسی دکان سے کسی سے سودا خریدا ہے؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ گھی کی کیا قیمت ہے, دال کس بھاؤ ملتی ہے, چینی کس قیمت پر مل رہی ہے, کلو ہو گیا, سب چیزیں جی. جس چیز کو آپ پکڑ لیں, جس چیز کو بھی پکڑ لیں, وہ اس کی قیمت عوام کرنے کی پوزیشن میں. دیکھیں خود مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں معاشی حوالے سے کورونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے ایک پریشر رہا, ایک پریشانی رہی, لیکن اس حکومت نے بجائے عوام کے کہ عوام کو اس کو محفوظ رکھ سکیں اس پریشر سے, اس دباؤ سے,
عوام کو کوئی ریلیف دیں، انہوں نے وہ اس دباؤ میں بھی کئی گنا اضافہ کر کے وہ عوام پر 500 گنا سردار صاحب یہ آئی ایم ایف کے وصولی ایجنٹ ہیں، پچھلے حکمران بھی آئی ایم ایف کے وصولی ایجنٹ تھے، اور یہ پاکستان میں انہی حکومتوں کا تسلسل ہے، یہ حکومت جو آج کی موجودہ حکومت ہے، یہ وہاں سے قرضے لیتے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، پیسہ ہضم کرتے ہیں، اور عوام کو نچوڑ کے پیسے ان سے نکال کر ان کو پیسہ واپس کرتے ہیں۔ یہ کلچر جس میں عوام پس رہی ہے، جو عوام کا حشر ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر جماعت اسلامی سڑکوں پر نہ نکلے تو کیا کرے؟ جماعت اسلامی وہ واحد آواز ہے جس نے یہ کوشش کی ہے کہ عوام کے اصل مسائل کے اوپر آواز اٹھائی جائے۔ ہم لوگوں نے یہ پروگرام دیا تھا کہ ہم 31 اکتوبر کو پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کریں گے اور وزیر اعظم سے سوال کریں گے کہ لاؤ وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں؟ یہ نوجوان بے روزگار ہیں، ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے، ان کو وہ نوکریاں دو۔ وہ 50 لاکھ گھر ہمیں دکھاؤ جو تم نے بنائے ہیں۔ یہ 100 دن کا انہوں نے پلان دیا، یہ اس میں فیل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کچھ ماہ اور لگیں گے، یہ اس میں فیل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے 3 سال کا وقت چاہیے، اب وہ 3 سال بھی ختم ہو گئے ہیں۔ حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ اس حکومت سے اب تو یہی مطالبہ رہ گیا ہے کہ یہ اپنا استعفیٰ دیں، ان سے کام نہیں چل رہا، یہ استعفیٰ دے گھر چلے جائیں، لیکن خدا را عوام کے اوپر اور مصیبتوں کے پہاڑ نہ ڈھائے جائیں۔ یہ بجلی کی قیمتوں میں ایک مہینے میں 2 بار اضافہ ہو رہا ہے۔ پیٹرولیم کی قیمت پچھلے 4 ماہ میں کہاں سے کہاں جا چکی ہے۔ پیٹرول کی قیمت دیتے ہیں تو ہمیں وہ مثالیں یہ ارد گرد کے ممالک کی، خطے کے ممالک کی، فلاں کی یہ دیتے ہیں۔ کیا وہاں پہ کسی کی پر کیپٹا انکم کا بھی انہوں نے حساب لگایا ہے؟ کیا یہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ، ان کی حکومتیں وہاں پہ لوگوں کو کیا سہولیات دے رہی ہیں، کیا فیسلٹی ان کو مہیا کی ہوئی ہے وہاں کی حکومتوں نے؟ یہ بنیادی طور پر مایوس، اپنی کارکردگی سے بھی مایوس ہیں، اور اپنے اس پورے عمل سے یہ خود بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ اب تو یہ بس کوئی رستہ چاہتے ہیں کہیں نکلنے کا، کہ کہیں سے ہم نکل جائیں، ہماری بھی جان چھوٹ جائے۔ جی ناظرین، بات چیت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، یہاں ہوگا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ جی آصف بھائی، یہ بتائیں آپ کہ آپ نوجوان ہیں، کیا مسلم لیگ نون کے پاس یوتھ کے لیے، اس ملک کے اندر یوتھ اس وقت سب سے تعداد میں ووٹر بھی ہے، کیا مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے یوتھ ہے کہ ان کے لیے کچھ کر سکیں؟ کیونکہ اس وقت جو ملک کی اقتصادی صورتحال لائے، جو جتنے بھی مسائل ہیں، ایک ملک ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، اور اس صورتحال میں آپ کی قیادت بھی ملک سے باہر ہے، اور ان کے اوپر کرپشن کے اس ملک کے بے انتہا کیس ہیں، نہ وہ عدالتوں میں، اور ہر روز پیشی پہ پیشی ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ قوم کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ نے جیسے بات کی کہ یوتھ کے لیے ان کے پاس کیا ہے، جیسے نا پچھلی حکومتوں میں اب یوتھ کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو انہوں نے لیپ ٹاپ دیے، اور اس حکومت نے وہ لیپ ٹاپ بھی ختم کر دیے۔ ٹھیک ہے، کئی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس تھے جن کو وہ لیپ ٹاپ دیے جاتے تھے جو نہیں خرید سکتے تھے، اور اس حکومت نے وہ لیپ ٹاپ بھی ختم کر دیا، اور اس کی جگہ ان کو کیا پکڑایا کہ وہ ایک سالن کی پلیٹ جو لنگر کھانے سے ملتی ہے وہ ان کو پکڑا دی کہ یہ آپ لے لیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یوتھ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کے لیے نون لیگ نے کیا کرنا ہے اور کیا کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کے ایم پی اے ایم این اے یوتھ سے 2-3، بلکہ جو ان کی ثانیہ عاشق ہے وہ پنجاب کی سب سے ینگسٹ ایم پی ہے۔ ٹھیک ہے، یوتھ کے لیے بالکل یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے آنے والی جو دور ہے اس میں بھی یوتھ کے لیے اسی طرح کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ شہباز شریف صاحب کریں گے، نواز شریف صاحب جو بھی آگے بنیں گے وہ کریں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ میٹرو بس لاہور اور اس کے بعد اسلام آباد اور ملتان، میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں لاہور کئی دفعہ کیا، میں ٹیسٹ دینے جاتا رہا ہوں، انٹری ٹیسٹ، اور اس جو میٹرو تھی اس سے میں نے خود اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ ایک یوتھ کے لیے، ایک مڈل کلاس کے لیے، ایک ینگ کے لیے، وہ ایک یوتھ کے لیے فائدہ مند ہے میٹرو کا۔ اسی طرح کئی ان کے منصوبے پچھلی اس میں یونیورسٹی بہتر تھی،
तालीमी इदारे नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, वो मेरे पीछे का- आप लोग बना देना। कोई वो कोई मेरी हॉस्पिटल है, ये चिल्ड्रन अस्पताल बन रहा है 3.5 चलो, जब बनेगा आप देख लेंगे। मेरी आप बात ट्रामा सेंटर पिछली शुरू हो इसी गया तरह है। ही काट दीजिए कि मैंने वो मानी है गलती कि जो है जिस तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी पास किया कागजी, हमने भी की थी, लेकिन यहाँ पे माफिया गुजरांवाला में खासकर ऐसा है कि जो ये नहीं होने देता ऐसे काम वगैरह। ठीक है, ये हमारी गलती है। यहाँ के MNA MPs थे, ये हम हर जगह उनके सामने भी कहते हैं, उनको कई दफ़ा हम यूथ कह चुकी है ये बातें, और इंशाल्लाह अगले आने वाले दौर में हम इंशाल्लाह अब ये अपनी हुकूमत के आगे, अभी इनकी हुकूमत है और ये उनको एहतजाजन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यूथ अब जो हम हैं वो इंशाल्लाह आने वाली अगर हमारी हुकूमत हुई तो हम एहतजाजन अपनी हुकूमत के सामने ये मुतालबात रखेंगे और ये पूरे करेंगे। चीमा उधर साहब- MP MNA नहीं चीमा बोल साहब- सकते, उधर जाके ऐसे खड़े होते हैं और किसी ने क्या चीमा बोला। साहब, आप रावल शर्की से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे पिछले इलेक्शन में, 3 साल से आपकी गवर्नमेंट है, हाँ जी, आपका जो आबाई एरिया है वहाँ भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हाँ जी, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं, नहीं, सड़कें टूटी फूटी हैं, नहीं, और जी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आप 3 सालों में इस इलाके की, अपने इलाके के लिए कोई डेवलपमेंट कर देते, मैंने तकरीबन- ठीक है। मैं- आप लोगों ने आपके साथ जितने भी बल्दियाती अदालत थे सबको खत्म किया, और अब अदालत के फैसले पे उसको दोबारा बहाल मैंने किया। एज ए वर्कर सड़कें बनी थी, एक तोड़ दी, वो भी तोड़ दी। जनाब वाली वो भी मैंने एज ए वर्कर मियाँ तारक साहब से, तारक गुजर साहब से जो MNA के हमारे उम्मीदवार हैं, और जमाल नासर साहब जो MP के उम्मीदवार हैं, इनसे ज़ाती तौर पर फंड लेकर 5-6 सड़कें ऐसी बनवाई हैं जो दरीना 20-25 साल से। एक सड़क तो ऐसी है जिसकी दोनों तरफ इतनी आबादी है कि उधर से साइकिल नहीं गुजर कौन सा रोड सर? वो त्रिगड़ी रोड आगे त्रिगड़ी। सैदपुरा मोहल्ला। ठीक है। तो ये फाटक के सामने कितनी गंदगी थी, जी, जी। ये बनवाया है। फिर पीछे पीछे मलाद रोड था, जी। उस पर बहुत गंदगी थी, वो बनवाया है। गलियां बनवाई हैं, एक चीमा स्ट्रीट बनवाई है। मतलब है गैस इतनी ज्यादा डलवाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। सर पानी की निकासी का, पानी की साफ पानी निकासी के का पीने एक लोगों को बजट पानी लग गया नहीं था जो पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगवाया है। उस एक बंद नाला बनवाया था, उसका के हाल देख ले। मैंने उस पर एक ही बात की है, ये शर्की रावली का अगर पानी का निकास बन सकता है तो ओपन बन सकता है, जिसकी मैंने खुद 2-2 साल बाद खुद बीच में मसीहों के साथ लग के सफाई की है। और फिर एक दफ़ा सफाई होती थी 3 साल उसमें पानी बाहर नहीं निकलता। अब सड़कों में वो बंद हो गया, वो लोकल मटेरियल था, गंदगी के ऊपर ही बना दिया। मैंने मना किया, लोगों ने कहा जी साबर चीमा साहब बनने नहीं देते नून लीग का काम। मैंने कहा बना लो। वो बना है, वो नीचे से नीचे बैठ गया है, पानी उसमें सारा जमा हो जाता है। वो ना एक पुली बनी नहीं जो खजूर वाली रोड और चिरागपुरा को लिंक कर दिया है ना, वो पुली बन के अगर जो आगे निकास के लिए पीटर लगा है उस पर मुलाजम कोई नहीं है, वो खराब पड़ा है। सर आप लोग सही कर देना, किसने देना है? सही कर सही देना, कर। आपकी गवर्नमेंट है ना, सही कर। गवर्नमेंट केस किया, ये जो नीचे बॉडी जितनी ये ब्यूरोक्रेसी बैठी है ना, हाँ। ये इनकी पैदावार बैठी है। ये पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जो हुकूमत खुद हुकूमत से मुतालबा करती है। इनके वुज़रा भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हुकूमत से नहीं करते, इनके सारी अहदेदार भी ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत से मुतालबा- सारी ब्यूरोक्रेसी पता नहीं हमें तो ये नहीं पता हुकूमत किसकी। सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी नवाजी हुई है, उन्होंने लगाया है, बात सुनने को तैयार नहीं है। 3 साल साहब कुछ महीने के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात आपकी गवर्नमेंट करवाने का इरादा है। हाँ जी, क्या ये जो सूरत है, आप लोग क्या किस तरह लोगों के सामने अपना मार्टो पेश करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह लोकल लेवल पर मैंने पहले भी जो जब PTI को बिल्कुल लोग नापसंद करते थे तो इस टिकट पर इलेक्शन लड़ा हूँ, तो मेरी नून लीग से मेन मुखालफत भी यही थी कि आप खजूर वाली रोड वो बना रहे हैं, गता मिल से लेकर ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो रावली आपको नज़र नहीं शर्की आता रावली के बले। और इस बात पर मेरी DC साहब भी थे, MP हज़रात भी थे, MNA हज़रात भी थे, और तलख कलामी भी हो गई, अता के लड़ाई तक बात की। तो मैंने कहा जो पार्टी लोगों का ख्याल नहीं करेगी, मैं आज भी वामी नुमाइंदा हूँ, अगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं करेगी तो इंशाअल्लाह ताला इनको भी डट कर बात करूँगा। अब भी मैं डट कर बात करता हूँ कि अगर हम पर ये हमारी ये आबादी पर आवाम पर पैसा नहीं लगाओगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं एक लोकल किस्म का वर्कर हूँ, समाजी काम करता हूँ, जो काम नहीं करेगा। यानी आप पार्टी के साथ खड़े हैं जब तक आपके साथ पार्टी है। जब पार्टी काम नहीं करेगी इधर पार्टी के साथ पार्टी को मैं हर उस आदमी के साथ हूँ
یہ میرے ساتھی بھی ساتھ بیٹھے ہیں، ہر روز حکومت کے ساتھ ہوں جو میری شرکی راولی کا خیال کرے گی۔ صحیح۔ میں بات سیدھی کرتا ہوں، کھری کرتا ہوں۔ اس پر مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس دفعہ مجھے یہ ٹکٹ مل گیا نون لیگ کا، کہ میں نون لیگ کا تو میں چیئرمین بن جاؤں گا، لیکن میں نے چیئرمین قربان 2981 ووٹ لیے تھے میں نے۔ اتنے ووٹ یہ ابھی دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف نے کدھر سے لیے ہیں یہ جنرل الیکشن میں، یہ میری ذاتی کاوش تھی اور ذاتی محنت تھی، لوگوں نے اتنے ووٹ دیے۔ انہوں نے آخری پولنگ اسٹیشن پر جیسے شہباز شریف کا وتیرہ ہے 200 ووٹ، سر وہ تو مسلم لیگ نون کا 84% نہ سر وہ آزاد بھی سپورٹ تو کر رہے تھے نا، سر سپورٹ کی اس سے 5 لاکھ پیر فرید نے لے کر اس کی سپورٹ کی ہے، اور یہ 200%۔ اچھا آپ مانتے ہیں، اچھا آپ بتائیں طاہر صاحب، آپ مانتے ہیں کہ 84% شرکی راولی میں پول ہو سکتا ہے؟ اس پولنگ اسٹیشن پر 84% پول ہوا تھا۔ سر یہ تو آپ کا کام ہے۔ پتہ میں جدھر بھی جاتا نا ادھر جناب اوپر بیٹھے ہیں، مارتے ہیں، وہ فائدہ کیا؟ یہ جو منگی تنگی کی چیز ہے نا، یہ لڑائی جھگڑے کی چیز، اس پر میں ایمان نہیں رکھتا۔ میں تو ایک بات یہ بات بتائیں، کیا آپ تحریک انصاف کو گجرانوالہ میں آئندہ جو سیاست ہے بلدیاتی میں، آپ کی جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، مہنگائی کا سیلاب ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس طرح کی صورتحال؟ دیکھیں جی، بلدیاتی الیکشن جو ہوتا ہے نا، برادریوں کے، ذاتی لوگوں کے، ذاتی تعلقات کے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثال ہے یہ کینٹ بورڈ الیکشن کی، الحمدللہ ہم نے 6 سیٹیں ون کی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جو آئندہ بلدیاتی الیکشن ہوگا اس میں بھی ہم کوشش کریں گے ون کریں۔ ہاں پی ٹی اللہ کا کام ہے، اللہ نے کیا کرنا ہے، اللہ کے کاموں میں تو کوئی کسی کی شرکت نہیں ہے نا، نہ کوئی دخل دے سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنی محنت کریں گے، ہم اپنا۔ لیکن نمائندگان کو بھی بتا رہے ہیں، پارٹی عہدیداران کو بھی، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دو، لوگوں کو ریلیف دو، اور یعنی مان رہے ہیں کہ ریلیف ابھی تک نہیں دیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہیلتھ کارڈ بنائے ہیں، ہر آئی ڈی کارڈ والا کے پی کے میں چل گیا ہے، یہ سلسلہ پنجاب میں بیان قریب چل رہا ہے، اور اس میں کئی ریلیف 1 کروڑ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کی سپیچ آج ہوئی ہے۔ آج ساتھ بات سن لیں، سلیبس 1 کر دیا ہے، یہ اوپر اور نیچے والا جو بڑے لوگ ہیں یہ ادھر پڑھاتے ہیں بڑے بڑے اسکولوں میں، جو ہم غریب لوگ ہیں اس کا بھی فرق ختم کیا۔ آہستہ آہستہ ہوگا سارا کچھ۔ یہ مافیا کو ڈیمیج کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں طاہر صاحب، اس کو انشاءاللہ ہم ڈیمیج کریں گے، ایک دن آئے گا۔ دیکھو ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، ہم جب ڈیوٹی نہیں کریں گے، پرائز کنٹرول کمیٹی گجرانوالے ضلع کی بنی ہے، اس میں باقاعدہ ڈسٹرکٹ ہال میں ایک نامینیشن ہوئی تھی، تو یہ ایسا کچھ لوگ ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے الجھ نہیں سکتے۔ غریب عوام کی اس دن ہی سنی جانی ہے جس دن ہم نے تعلق کو ایک سائڈ پر رکھ دیا اور تھرو آؤٹ لا اینڈ آرڈر کے تحت کام کیا، ٹھیک ہے نا۔ کیا کریں، ڈی سی پہلے ایک ڈی سی ایک ایم پی اے پہ کہنے پر ادھر مارتا تھا بندے کو اٹھا کر، بولو ڈی سی او کو پریشر کرے، کوئی پریشر نہیں کرتا۔ پریشر وہ خود اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، اپنی مرضی سے سارا کوئی ڈیل کرتا ہے۔ پہلے تو تھا اسی لیے سب 3 ماہ بعد ڈی سی او چینج ہو جاتا ہے، 3 ماہ بعد آپ کا آئی جی چینج ہو جاتا ہے، پنجاب کا کام ہے، وہ بیوروکریسی کا کام ہے۔ نہ ہم نہیں چینج کرتے، سیاستدانوں کا کام ہے، آپ گورنمنٹ کی وہ سیاستدان تو ادھر ہے ہی نہیں، سیاستدان بیچارے تو اپنا کام سارا دن آپ ادھر ڈیرے پر گئے ہیں، جمال اللہ سر کے ڈیرے پر سارا دن باپ اور بیٹا نہیں بیٹھتے، لوگوں کے مسائل کاروبار کرتے ہیں، نہ مل چلاتے ہیں، مل اور لوگ چلاتے ہیں، وہ صرف بات کرتے ہیں۔ آپ صبح جا کے دیکھ لیں کہ فلاں کام ہے، جو اسی وقت فون نہیں کریں گے تو سر احسان کرتے ہیں، اس قوم کے سے ووٹ لیتے ہیں۔ 36,000 فرسٹ ٹائم انہوں نے اس حلقے میں آ کے ووٹ لیا ہے، بڑا ووٹ لیا ہے، یہیں سے رہنے والے ہیں نا۔ خرم صاحب، آپ کے سامنے موجودہ گورنمنٹ کی صورتحال ہے اور آگے 2 سال کے اندر جنرل الیکشن بھی ہے، بلدیاتی الیکشن بھی بیچ میں ہوں گے، آپ پی پی 53 کے امیدوار بھی ہیں، جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ انشاءاللہ لڑیں گے، تو آپ اس حوالے سے پی پی 53 سے یا ضلع کی سطح پہ کچھ تیاری کر رہی ہے جماعت اسلامی، جو حکومت کی نااہلی ہے اس کے اوپر کیا اپوزیشن کی طرف لوگ کا رجحان ہو؟ بلدیات کا الیکشن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مارچ اپریل میں کروانے کی ایک سنائی دے رہی ہے، بات چل رہی ہے، تو جماعت اسلامی انشاءاللہ پورے گجرانوالہ میں، پورے ملک میں، پورے پنجاب میں، خاص طور پہ جہاں پہ یہ بلدیات کا الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، ابھی کے پی کے میں ہو گیا اس سے پہلے، وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ پوری طرح میدان میں اترے گی
اور ہر کانسٹیچوئنسی، نیبرہڈ کونسل، ولیج کونسل اور ہر سطح پر انشاءاللہ اپنے امیدوار دے گی اور عوام کو ایک متبادل آپشن فراہم کرے گی. دیکھیں آپ کے سامنے جو موجودہ حالات ہیں لوگ یہ اس کے کہتے اندر ہیں مایوسی ہے. عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، مایوسی ہے عوام کو، مایوسی کو انشاءاللہ بالکل جماعت اسلامی ایک آپشن کے طور پر انشاءاللہ میدان میں نظر آئے گی. اور وہ آپ نے 11 سال قید کیا ہے، جس کو آپ نے 11 سال جیل میں رکھا ہے وہ بندہ نہیں تھا، آپ نے 2 مہینے رہ کے بھاگ گئے. عمران خان کو بھی لیا تھا. اچھا، آپ اپنے موقع پہ اگر بات کریں تو شاید زیادہ بہتر ہو. اسی لیے بلدیات کے الیکشن ہو یا انشاءاللہ جنرل الیکشن ہو، جماعت اسلامی چونکہ اپنے ایجنڈے کے اوپر الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کا رجحان، عوام کی نظر جماعت اسلامی کے اوپر ہوگی اور جماعت اسلامی بڑا اچھا اور بڑا بہتر پرفارم کرے گی. اور یہ عوام کو آپشن دینا، عوام کو مایوسی کے اس ماحول میں امید فراہم کرنا انشاءاللہ ہماری جدوجہد ہے اور ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں سے میم، شین، تے، بے بہت کچھ نکلے گا. وزیر داخلہ مختلف پیشن گوئی کرتے رہتے ہیں حکومتی سطح پہ اور مختلف وزراء بھی یہی بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر جو اندرونی لڑائی ہے، پھر ان کے اوپر جو نیب کے اس وقت کیسز ہیں، اس صورتحال میں اور کیا مسلم لیگ نون دوبارہ سے پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن میں اپنی وہی حمیت انشاءاللہ پوری پاور دکھائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نون سے شین میم ہے نکل رہی ہے، تو یہ مشرف صاحب نے بھی نکالی تھی، آج تک نہیں نکلی. پھر اس کے بعد کئی حکومتیں ہیں، پیپل پارٹی آئی، اب عمران خان صاحب 3 سالوں سے یہی مشرف سے بھی معافی مانگ کے بھاگے تھے، آپ بھی معافی مانگ کے بھاگے. ٹھیک ہے، یہ نکالتے ہوئے آ رہے ہیں. پچھلے مشرف صاحب نے آج تک کوئی نہیں نکلا، نہ میم نکلی، نہ شین نکلی، نہ ہے نکلی. کوئی موجودہ تحریک ہے، اس سے کوئی ملک کے اندر تبدیلی کا اشارہ نظر آ رہا ہے؟ بالکل آئے گا. یہ دیکھیں کہ آپ جب ہمیں پیپل پارٹی کے بعد حکومت ملی تھی اس وقت کس طرح کے بحران تھے. بجلی دیکھیں آپ، لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے جاتی تھی. اس کے بعد باقی مہنگائی، کراچی کی حالت آپ دیکھ لیتے، باقی یہ آگے دوسری حالات دیکھ لیتے. اس وقت بھی ہم نے تبدیلی، وہی بات ہے، ہم نے حقیقی تبدیلی نہیں، انہوں نے بجلی پیدا کی، ہم نے حقیقی تبدیلی لائی. اتنے مشکل حالات میں لوڈ شیڈنگ میں ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ آج بالکل زیرو ہے. جتنے سرمایہ دار ہیں کراچی کا حالات دیکھ لیں آج بالکل پرسکون ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ رینجر نے کیا، بالکل رینجر نے کیا، لیکن رینجر پہلے بھی تھی، کراچی کے حالات پہلے بھی تھے، نون سے آنے سے پہلے ایم کیو ایم پہلے بھی تھے، لیکن نون لیگ آئی، اس نے پاور دی. ٹھیک ہے، پاور حکومت کے پاس تھی، اس نے رینجر کو پاور دی اور وہ رینجر نے پوری پاور کے ساتھ کراچی کا سکون سے اس کو حالات اس کے بہتر کیے. انشاءاللہ اب یہ اگلی حکومت، آپ نے اتنا کام کیا پھر بھی 14 سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی ادھر سے، ایم این اے کی. جی ناظرین، آپ نے آج میرے جو مہمان تھے ثابت چیمہ صاحب تھے، خرم سلیم کھوکھر صاحب تھے اور محمد آصف گل صاحب تھے. تو امید ہے آپ کو ان کی اس کو پسند آئے گی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.